अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको मज़मून करवा रही हूँ। मज़मून का नाम है साइंस के करिश्मे। पेज नंबर है 93। दूसरी समाई का है पेज नंबर 93। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आवाज़ आ रही है बच्चों? ओके, चलें हैंड डाउन कर लें। आप मज़मून है साइंस के करिश्मे और पेज नंबर है 93। सबसे पहले आपको हमेशा बताया गया है जैसे कि जब कोई मज़मून स्टार्ट करें तो उससे पहले आपने सबसे पहले मज़मून की हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने लिखना है मज़मून का नाम मार्कर से साइंस के करिश्मे और उससे नीचे पैराग्राफ की सूरत में आपने स्टार्ट करना है। इंसान की फितरत में तजस्सुस, तहकीक और जस्तजू का मादा पैदा करके अल्लाह ताला ने इस कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत दी और इंसान की फितरत में यानी कि तजस्सुस कोशिश को कहते हैं, तहकीक तस्दीक को कहते हैं। पेंसिल और हाईलाइटर अपने पास रखें। कुछ जो है लफ्ज़ जो है वो मार्कर यूज़ करना होगा, उसके लिए हाईलाइट कर लें और कुछ के मीनिंग्स आपको नहीं पता होते, मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं। तहकीक कहते हैं तस्दीक को। मैंने साथ साथ आपको वैसे भी लिख के यहाँ सामने मेंशन किए हुए हैं कि कौन से क्या उसके मानी है, ताकि आपको कोई लिखने में प्रॉब्लम ना हो और अगर कोई आगे पीछे हो भी जाता है तो वो साथ साथ लिख ले। इंसान की फितरत में तजस्सुस यानी कि कोशिश, तहकीक तस्दीक को कहते हैं और जस्तजू भी कोशिश को कहते हैं कि मादा पैदा करके अल्लाह ताला ने इस कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत दी। यानी इंसान हमेशा से हर चीज़ में कोशिश करता है, ढूंढता है, उसकी खोज लगाता है और ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कैसे पैदा हुई। यानी इंसान जो है वो हर चीज़ को में गौर व फिक्र करता है और ये कुदरती चीज़ है कि इंसान जो है वो हर एक चीज़ में आप देखें तो उसके बारे में सोचता है। ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये खूबी पैदा की हुई है कि वो कायनात के बारे में गौर व फिक्र करता है। तो कायनात की बेकरां वुस्तें बेकरां होती हैं लामहदूद। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको उसकी कोई हद नजर नहीं आती। वो जो है लामहदूद है। इस तरह कायनात की बेकरां वुस्तें, आसमान पर जगमगाते सितारे, चांद और सूरज की जलवा समानियां, शब और रोज का, शब और रोज यानी दिन और रात का तसलसल से आना जाना, मौसम का तगय्युर तबद्दल, मौसम का यानी बदलना। मौसम बदलता है, कभी दिन आता है, कभी रात, कभी मौसम बहार, खज़ां, गर्मी, सर्दी, मौसम का तगय्युर तो बदल यानी कि मौसमों का बदलना। गर्ज हर चीज़ इंसानी तख्लीक का मौजू ठहरे। तख्लीक पैदाइश को कहते हैं। इंसान न सिर्फ अनासर फितरत और मज़ाहिर कायनात को समझने की कोशिश करता रहा है, बल्कि अपने मकासद से ज़िंदगी के असूल की खातिर उनसे काम लेने की ख़तल मकदूर कोशिश भी करता रहा है। यही वो कोशिश नातमाम है जिसे हम साइंस का नाम देते हैं। कोशिश नातमाम यानी कि वो कोशिश जिसे के ख़त्म ना किया जा सके, कोशिश नातमाम है जिसे हम साइंस का नाम देते हैं। मौजूदा हैत को साइंस का हैत कहते हैं। साइंस दरअसल ये लाइन आगे से काटते हैं आप। साइंस दरअसल मुताला फितरत कुदरत व फितरत का नाम है। साइंस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है हिकमत या इल्म, खुसूसन अकायद या असूलों का इल्म। ये लाइन बेशक आप काट दें, अगर याद करना चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं। आपने ये ऊपर वाली लाइन में यही वो कोशिश नातमाम है जिसे हम साइंस का नाम देते हैं। साइंस को आपने हाईलाइट कर लेना है और इसको मार्कर से लिखना।
موجودہ عہد کو سائنس کا عہد کہتے ہیں. اس سے آپ نچلے پیراگراف میں یہ علم قدرت کے حسین و جمیل دلفریبیوں اور شاکاروں سے آگاہ کرتا ہے. شاکار ہوتا ہے کسی چیز کا نمونہ جس کے ذریعے وہ سیاروں کی گردش، مناظر طلوع و غروب و آفتاب یعنی کہ سورج کا غروب و نکلنا اور طلوع و غروب ہونا، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، منظر باد و باراں بارش وغیرہ کا منظر سے اپنے ذوق و جستجو کو تسکین دیتا ہے اور ان کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے. آج سائنس کی ایجادات ہماری زندگی کے تمام شعبوں کا جزو لائق بن گئی ہیں. جزو لائق ہوتا ہے وہ حصہ جو الگ نہ کیا جا سکے، یعنی کہ آج جو سائنس ہے وہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں کا جزو لائق بن گئی ہیں. ان ایجادات و اختراعات کی وجہ سے ہمیں بڑے سے بڑے سکھ اور اعلیٰ سے اعلیٰ آرام حاصل ہے کہ ان ایجادات و اختراعات بھی ایجادات کو ہی کہتے ہیں کی وجہ سے ہمیں زندگی کا بڑے سے بڑے سکھ اور اعلیٰ سے اعلیٰ آرام حاصل ہے. کہ یعنی سائنس کی وجہ سے ہمیں کافی سہولتیں حاصل ہیں اور ہم لوگوں نے سائنس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ جو کام پہلے ہم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور وہ آپ سائنس کی بدولت کافی آسان ہو گئے ہیں. جو کام کافی مشکل ہوتے تھے اب وہ ایزیلی کر لیتے ہیں. مثلاً دیکھ لیں کہ کپڑے دھونا، بجلی اور آپریشن کے سامان وغیرہ، آلات جرائی، اور بھی زندگی کے آپ اپنے ارد گرد نظر دورائیں تو ہر چیز میں یہ جو ہے سائنس کے وہ ایجادات نظر آئیں گی اور یہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی کافی آسان ہو گئی ہے. جس طرح سفر پہ جاتے ہیں تو پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، اب جو ہیں وہ گاڑیوں، ریل گاڑیوں، ہوائی جہازوں یعنی ان کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور ان سب نے زندگی کو آسان کر کے رکھ دیا ہے. انسانی ترقی کا یہ سلسلہ انہی سائنسی کرشموں کا مرہون منت ہے یعنی انہی کی وجہ سے ہے. اور گویا انسانی عقل و فکر کی کرشمہ سازیوں نے ہماری اس معاشرت اور زندگی میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا ہے. انقلاب یعنی کہ برپا کرنا، کہ یعنی کہ بہت زیادہ ہماری معاشرتی اور زندگی میں جو ہے طیب خالد، آپ بار بار جو ہے مووی آن کر رہے ہو تو پلیز آف کرو، کیمرہ آف کرو اپنا. حیرت انگیز انقلاب ہوتا ہے یعنی کہ بدل جانا، برپا کر دیا یعنی ہماری زندگی میں تبدیلیاں لے آیا ہے. آج اگر 19ویں صدی یا اس سے قبل کا انسان اس دنیا میں آ جائے تو وہ عہد حاضر کی معجزہ نما ایجادات کو دیکھ کر دنگ رہ جائے. دنگ کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جائے. وہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس کی ترقی نے اس دنیا کو جادوئی دنیا بنا ڈالا ہے. وہ چیزیں جن کا ذکر صرف کتابوں میں ملتا تھا آج حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں. گھریلو زندگی ہو یا نقل و حمل، سفر ہو یا حضر، صنعت و حرفت ہو یا زراعت، صحت کا شعبہ ہو یا تعلیم، خبر رسانی ہو یا حرف خبر رسانی ہو یا حرب و دفاع، تمام حیات انسانی ہمیں سائنس کی گرفت میں نظر آتی ہے. گرفت ہوتا ہے کہ قابو. نیچے آپ شعر ہے، شعر کو آپ نے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ مارکر سے لکھیں گے. اس سے جب لکھنے لگیں تو اس سے اوپر اور نیچے 1 لائن لیو کریں تاکہ یہ پرومیننٹ ہو، اور آپ نے اردو مارکر سے اچھے طریقے سے لکھنا ہے. چھو لینا بندگی کی دامن خدائی گا، معراج ارتقا ہے بشر دیکھتا ہوں میں. اور معراج ہوتا ہے بلند رتبہ اور ارتقاء یعنی ترقی، بشر انسان کو کہتے ہیں. معراج ارتقاء ہے بشر دیکھتا ہوں میں یعنی انسان جو ہے وہ اس کی ترقی، اور اس نے سائنس کی بدولت کافی زیادہ ترقی کر لی ہے اور مزید ترقی کرے گا. آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ کتنی زیادہ سائنس کی بدولت ترقی ہو چکی ہے.
یہ انسان شروع میں کس طرح کے کپڑے پہنتا تھا، کس طرح کی چیزیں استعمال کرتا تھا، اور آج پرانے زمانے کے انسان کو دیکھیں اور آج کے دور کے انسان کو دیکھیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر پرانے زمانے کے لوگ آ جائیں اس دنیا میں، آج کی دنیا میں، تو وہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ جائیں۔ وہ تو یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک جادوئی دنیا ہے جس میں آپ بٹن آن کرتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، اسی طرح مشین لگاتے ہیں، کپڑے دھل جاتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں یا ہوائی جہاز میں تو آپ کتنا دور کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اور بھی آپ اپنے ارد گرد نظر دورائیں تو وہ تو پرانے زمانے کا انسان اگر آج کے دور میں آ جائے تو وہ کہے کہ انسان نہیں، یہ تو کوئی جادوئی یعنی جادو ہے۔ لیکن یہ سب کس کی وجہ سے؟ سائنس کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے اور انسان کو کہا ہوا ہے کہ آپ تلاش کرو، جستجو کرو، کوشش کرو، دنیا میں کھوج لگاؤ، ڈھونڈو تو میں دوں گا۔ تو انسان جو ہے اپنی کھوج سے، جستجو سے تحقیق سے یہ چیزیں یعنی کہ ڈھونڈتا ہے، کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل فکر دی ہوئی ہے، اور ہر انسان جو ہے اپنی عقل اور فکر کے مطابق وہ ان چیزوں کو جو ہے تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ اب شعر سے اوپر اور نیچے ون لائن لیو کریں۔ گویا جب ہم دنیا میں ہونے والی ترقی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر جگہ سائنسی کارنامے نظر آتے ہیں، اور یہ دنیا ایک عجائب خانے کا منظر پیش کرتی ہے۔ ابھی ارتقاء کا یہ سفر جاری ہے، ارتقاء یعنی ترقی کا یہ سفر جاری ہے۔ بقول مولانا حالی ہے جستجو، جستجو مطلب کوشش، کہ خوب سے خوب تر کہاں اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اس شعر کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں، اس کے اوپر اور نیچے بھی ون لائن لیو کرنی ہے آپ نے، اور اس کو مارکر سے لکھنا ہے۔ انسان نے جنگلی درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں کو اپنا ٹھکانہ بنایا، جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے ہڈیوں اور پتھروں سے اوزار بنائے۔ اوزار کہتے ہیں ہتھیار کو۔ تو در حقیقت یہ سائنس کا آغاز تھا، آغاز یعنی ابتدا تھی۔ سائنس اگرچہ قدیم علم ہے مگر صحیح معنوں میں ترقی وہ ہے جس کا آغاز یورپ کی صنعتی ترقی سے ہوا۔ آج کے دور میں مختلف علوم و فنون مثلا طبیعت، کیمیا، نباتات، حیوانات، برقیات، دیگر تکنیکی شعبوں میں تحقیق و تجربات کے وسیع سلسلے جاری ہیں، جن کے نتیجے میں طرح طرح کی مشینیں وجود میں آ گئی ہیں۔ انسان نے تحقیق و جستجو سے کام لیتے ہوئے ایسے ایسے سائنسی کرشمے دکھائے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ گراموفون سن کر حیران ہوتے تھے کہ انسانی آواز کو کیسے قید کر لیا گیا ہے، لیکن آج ریڈیو، ٹیلی ویژن، موٹریں، ریلیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، ابدوزیں، میزائل، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، ڈی وی ڈی، موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ سائنس کی وہ ایجادات ہیں اور کرشمے ہیں جس نے انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، یعنی انسان کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، اور انسان حیران ہے کہ یہ سب کیسے ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان ساری چیزوں کے نام لکھیں، چند ایک کے بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ گویا گویا اسی سائنس کی بدولت انسان کائنات کی بڑی بڑی قوتوں کو مسخر کر رہا ہے۔ مسخر کر رہا ہے یعنی تسخیر کر رہا ہے۔ مسخر کا کیا مطلب ہے؟ تسخیر۔ یہ سائنسی کا کرشمہ ہے۔ کرشمہ ہوتی ہے، وہ کرامات ہوتی ہیں یا انوکھی بات ہوتی ہے کہ یہ سائنسی کا کرشمہ ہے کہ انسان سر بفلک پہاڑوں، لاکھوں دک صحراؤں، بکھرے ہوئے سمندروں اور وسیع فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ لاکھوں دک ہوتا ہے کہ بنجر صحراؤں، بکھرے ہوئے سمندروں اور وسیع فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ سائنسی کا فیض ہے کہ انسان اور دوسرے سیاروں کی تصویر کے لیے کوشاں ہے۔
کہ انسان آج آپ دیکھتے ہیں کہ انسان مریخ تک پہنچ چکا ہے اور دوسروں ستاروں تک بھی سیاروں تک بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سائنسی کرشمے ہیں کہ اتنے دور جو آپ کو ستارے سیارے نظر آ رہے ہیں اور ان تک پہنچنا. پہلے تو انسان چاند پر پہنچا، لیکن یہ ہے کہ اب وہ مریخ تک پہنچ چکا ہے. اور یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ سائنس کی وجہ سے ہے. سائنسی ایجادات میں مواصلات کے ضمن میں حیرت انگیز ترقی کی ہے اور موٹر گاڑیاں، ریل گاڑیاں، بحری جہاز اور ہوائی جہاز کو بنے ایک عرصہ گزر گیا ہے. یہ آج کے انسان کے معمولات زندگی میں شامل ہیں، مگر اس کے باوجود انسان ان چیزوں پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ گیا، یعنی انہی چیزوں پر انسان صبر کر کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ ان ایجادات سے مفید بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والی بلٹ پروف ٹرین ایجاد ہوگی. ہے کمال کی بات یہ ہے کہ مسافروں کو جھٹکے بالکل نہیں لگتے ہیں. ہوائی جہاز کی بدولت دنیا کے فاصلے سمٹ کر رہ گئے. مہینوں اور سالوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہوتے ہیں. ایسے ہوائی جہاز بن گئے ہیں جو خشکی اور تری دونوں پر اتر اور تیر سکتے ہیں. ہوائی جہاز صحراؤں، جنگلوں اور سمندروں سے بے نیاز ہو کر کھلی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے. قحط زدہ اور مصیبت زدہ علاقوں میں ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے غذا اور دوسری امدادی سامان پہنچایا جاتا ہے. یعنی کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ جو مہینوں اور سالوں میں سفر طے کرتے تھے، آج کل ریل گاڑیاں، موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز اور اس طرح کی دوسری چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، جن کی وجہ سے وہ گھنٹوں کا فاصلہ جو ہے وہ منٹوں میں اور منٹوں کا سیکنڈوں میں اور مہینوں کا جو ہے وہ بھی اب دنوں میں آ گیا ہے اور یہ چند گھنٹوں میں بلکہ آ گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب جاتے ہیں تو وہ چند گھنٹے لگتے ہیں. پہلے یہ مہینوں میں تقریباً طے ہوتا تھا فاصلہ، لیکن اب گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے. یہ سب سائنسی کی بدولت ہے. اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن جیسی ایجادات نے انسان کے راستے میں حائل فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. آج دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام پہنچانا ایسے ہے جیسے آپ اپنے ہمسائے کو کوئی پیغام دے رہے ہیں. یہ چند سیکنڈ کا مرحلہ بن گیا ہے. کھیلوں کے بڑے سے بڑے ٹورنامنٹ، تقریبات اور تفریح مشاغل آپ گھر بیٹھے بیٹھے ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. وی سی آر، ڈش اینٹینا، کیبل نیٹ ورک نے تفریح اور معلومات کے لیے بے شمار دروازے کھول دیے ہیں. بجلی کی تسخیر انسانی کارناموں میں ایک اہم کارنامہ ہے. یعنی کہ بجلی کی ایجاد جو ہے وہ انسانی کارناموں میں ایک اہم کارنامہ ہے. اس کی بدولت آج دنیا کے اندھیرے اجالوں میں بدل گئے ہیں. بجلی کل تک خوف زدہ کر دینے والی چیز تھی، آج یہ انسان کے قابو میں آ کر اس کے احکامات کی تعمیل کرتی ہے. دوربین اور خوردبین بھی سائنس کی عجیب و غریب ایجادات ہیں. دوربین، خوردبین وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دوربین سے دور کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آسانی سے نظر آ جاتی ہیں، اور خوردبین سے چھوٹے چھوٹے جیسے جراثیم وغیرہ یا کوئی چھوٹی چیز بھی آپ کو آسانی سے خوردبین میں نظر آ جاتی ہے. اور ایسی دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کے ذریعے فضا اور سیاروں کے بارے میں نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اور خود بھی ان کے ذریعے ہم ایسی چیزوں کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں. یعنی ایسی چیزوں کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو عام انسانی آنکھ کی گرفت میں نہیں آ سکتی. راڈار ایک حیرت انگیز ایجاد ہے. یہ گویا ایک مشینی آنکھ ہے جو فضا میں ہوائی جہاز کی موجودگی کا پیشگی مشاہدہ کر لیتی ہے. یعنی پہلے سے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک مشین ہے جس سے جو فضا میں ہوائی جہاز کی موجودگی کا پیشگی مشاہدہ کر لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے. اس طرح دشمن کے فضائی حملے کو روکا جا سکتا ہے. نیکسٹ پیج ہے 95. آبادی میں اضافے اور بڑھتے ہوئے انسانی مسائل و ضروریات کے پیش نظر بجلی کی توانائی ناکافی ثابت ہو رہی ہے. اس لیے انسان کی توانائی کو انسان جو ہے
وہ توانائی کو بروئے کار لا رہا ہے۔ ایٹمی توانائی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے اور اس دور میں کوئی قوم اس کے بغیر اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دور جدید کی اہم ایجاد مواصلاتی سیارہ ہے۔ اس کے ذریعے موسم کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے اور ٹی وی پر بین الاقوامی پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں۔ سائنس کی سب سے تہلکہ خیز ایجاد جو ہے وہ کمپیوٹر ہے۔ بظاہر تو یہ حساب کتاب کی ایک مشین ہے، لیکن اس کا دائرہ عمل انسانی دماغ کی طرح بہت وسعت کا عمل ہے، یعنی بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس سے پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، یعنی اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق میں تو کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہی ہے، مگر اب یہ دنیا کی کاروباری، معاشی اور معاشرتی زندگی کا بھی حصہ بن گیا ہے۔ بینکوں کا سارا نظام کمپیوٹر کے سپرد ہے۔ ایئرپورٹ اور جہازوں کی آمد، ٹکٹوں کی خرید و فروخت، وقت کا انتظام جو ہے مکمل کمپیوٹرائزڈ ہے۔ خلائی تحقیق کا سارا نظام بھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آج کل جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ پہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ بھی سائنس ہی کی ایجاد ہے۔ آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سائنس نے طبی دنیا میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور کمپیوٹر نے بیماریوں کی تشخیص سے لے کر ان کے علاج تک کے سبھی مرحلوں کو آسان بنا رکھا ہے۔ یعنی کہ کمپیوٹر نے بیماریوں کی تشخیص، یعنی تشخیص یہ ہوتا ہے کہ بیماریوں کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے کہ بیماری میں کیا کیا علامتیں ہیں، کیا کیا اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی کہ کیسے بیماری ہے، کس طرح ہوئی، اور اس کے علاج کے سبھی مراحل جو ہیں وہ آسان بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر کی ہر شے واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ سرجری میں حیرت انگیز تجربات ہو رہے ہیں۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے۔ اعضاء ہوتے ہیں انسانی جسم کے جو ہے حصے، اور ان کی پیوند کاری کس طرح سے ہوتی ہے، جس طرح آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں، کس طرح سے دل کے ہوتے ہیں، سر کے ہوتے ہیں، اور بھی جسم کے حصوں کے ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے انسانی اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے۔ خون کی کمی خون سے پوری ہو رہی ہے، یہاں کے تک کہ دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ موت سے بچنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن مسیح اور موت کے درمیان جنگ جاری ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ انسانی ترقی کو انسانی بہبود کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آنکھوں کے عطیات نابینا لوگوں کو عطا ہو رہے ہیں اور ان کی تاریخ دنیا کو روشن کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسانیت کی مدد کی جائے، اور فطرت کا مقصود بھی یہی ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا جب لوگ حیرت و استعجاب سے چاند ستاروں کو زمین سے دیکھتے تھے، مگر اب یہ زمانہ ہے کہ جب انسان چاند کو تسخیر کرنے کے بعد مریخ زہرہ پر قدم رکھنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اور بقول علامہ اقبال سوچتا ہے، نیچے شعر ہے، شعر کو آپ نے جیسے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس سے اوپر نیچے ون لائن لیو کرنی ہے اور اس کو مارکر سے لکھنا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، موہے حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور اس کو مارکر سے لکھیں۔ سائنس کی حیرت انگیز ایجادات کا دوسرا پہلو بھی ہے، یہ بھی ہے کہ یہ سائنس کی بدولت انسانیت کو تباہی کے دہانے سے بچانے والی ایجادات، ریڈار، میزائل، راکٹ، گولے، توپیں، ٹینک، جنگی جہاز، ایٹم بم، نیوٹرون بم اور اس نوعیت کے کتنے ہی خطرناک بم منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اور یہ ہتھیار ایک ریاست تو کیا پوری دنیا کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، یعنی دنیا سے مٹا سکتے ہیں۔
یعنی جہاں سائنس کی ترقی نے انسانی زندگی میں سہولتیں فراہم کی ہیں، وہاں اس کی ترقی کی وجہ سے بہت سے جو ہے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ایک نیوٹرون بم سے ساری دنیا کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب انسانی ترقی کی رفتار سے پوری کائنات خوفزدہ ہے۔ اقبال نے شاید اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں۔ انجم کہتے ہیں ستارے کو۔ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور طیب خالد آپ ویڈیو آف کریں۔ طیب خالد ویڈیو آف کریں بیٹا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ اس کو مارکر سے لکھیں اور اس کے اوپر نیچے بھی ون لائن لیو کر دیں۔ اور بچوں چند ایک اور لفظ میں نے جو ہائی لائٹ ابھی نہیں کروایا آپ کو، وہ بھی میں ساتھ ساتھ کروا دیتی ہوں تھوڑے سے۔ اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں آپ کہ آپ نے جتنے شعر ہیں ان کے اوپر نیچے ون لائن لیو کرنی ہے، اور اس کو مارکر سے لکھنا ہے، اور اپنی مرضی سے بھی کچھ ورڈ کو مارکر سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اشعار، آپ کو سائنس کے کرشمے سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی اگر نظر آئیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو میں نے ہائی لائٹ کروائے ہیں یا جو میں نے کروائے ہیں وہی آپ کریں، اور وہی شعر ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ارد گرد بکس سے بھی آپ دیکھ کے تو آپ یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اشعار کے لیے آپ کو اور بھی جو سائنس سے کرشمے سے ریلیٹڈ جو ہیں پیراگراف اس بک میں کافی لانگ ہے، اور یہ آپ کو جس طرح کا ہمیشہ کچھ کٹنگ کروائی جاتی ہے، آپ ایسا ہے کہ 3 یا 4 پیراگراف، میرا خیال ہے کہ بڑے جو سائز میں ہیں، ایک تو چھوٹے پیراگراف ہیں جو 4-5 لائنز میں ہیں، یا 4 یا 5 لائنز میں، اس طرح کے بڑے پیراگراف جو ہیں آپ 4 تقریباً کاٹ سکتے ہیں۔ آپ اس میں سے اس کو کم کر دیں، چاہے آپ پیجز میں نے اس لیے نہیں کروائے، آپ 93 یا 95 پیج سے آپ جو چاہیں، آپ کو پیراگراف مشکل لگیں یا لائنز مشکل لگیں، آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں، ان کو کم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا مضمون جس طرح یہ 2 پیجز پہ آیا ہوا 93 94 پہ اتنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو ان میں سے اگر نہیں کاٹنا چاہتے، پورا یاد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح بھی جس طرح آپ ایزی فیل کریں۔ لیکن اگر آپ ایک یعنی کہ جس طرح 95 پیج پہ جتنا لکھا ہوا ہے اتنا آپ کاٹ سکتے ہیں، یعنی کہ 3 پیراگراف آپ کوئی سے بھی کاٹ سکتے ہیں اس کے۔ اور ضروری نہیں کہ پورا پیراگراف کاٹیں، کئی بچے اس کی کچھ لائنز آپ کو اچھی صحیح طرح سے یاد ہوتی ہیں، وہ سٹارٹنگ کی لکھ لیں، اور اس کو یاد کر لیں، جو آپ کو ایزی لگتے ہیں، جو مشکل لائنز ہیں ان کی کٹنگ کر لیں، اور تقریباً اتنا ہونا چاہیے، یعنی 3 پیراگراف جتنی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس میں سے۔ اور جس طرح ہر ایک کے پیراگراف کے شروع میں کوئی نہ کوئی انہوں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، جیسے کہ پرانے زمانے کے لوگ پیج نمبر 93 94 پہ ہے گراموفون۔ گراموفون کو آپ ہائی لائٹ کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کے بارے میں ٹاپک سٹارٹ ہوا ہوا ہے۔ دوسرا ہے اس سے نیچے ہے موٹر گاڑیاں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، ان 1-2 کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اور وہ اور آپ کو میں پابند بھی نہیں کر رہی، ضروری نہیں آپ میرے ہی کٹوائے ہوئے، جو میرے ہی وہ ہائی لائٹ کروائے ہوئے لفظ لکھیں۔ اخبارات، ریڈیو کو ہائی لائٹ کر لیں، بجلی کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ 4445 بیٹا آپ اپنی ویڈیو آف کر لیں۔ اور اس کے نیچے ہے دوربین اور خوردبین کو، راڈار کو۔ اس طرح آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں کس طرح چاہ رہی ہوں آپ کو کہ کچھ لفظ جو ہیں آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ مواصلاتی سیارہ، اس سے نیچے جو ہے کمپیوٹر، اس سے نیچے ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، بس۔ اور
لاسٹ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں ہے چاند ستاروں، اور بس یہ کافی ہیں آپ کے لیے. اب میں آپ سے کچھ کوشچن کروں گی، آپ